बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 12वें रोज़े की हम इफ्तार करेंगे और एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू और इस ख्वाहिश के साथ कि आप घर बैठ कर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है हलाल और हराम के माबैन फ़ैसला कौन करे, हराम और हलाल चीज़ों के बारे में तमीज़ कौन करे। हमारे माशरे का ये अलमिया है और हमेशा इस पर बात होती है, उलमा कराम भी इस पर बात करते हैं कि जिसका जो काम नहीं है वो काम वो करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से ख़राबी पैदा ये होती है कि हम हराम और हलाल का फ़ैसला घर पे बैठ के करते हैं, निजी महफ़िलों में करते हैं, या होटलों में बैठ के करते हैं, या शादियों में बैठ के करते हैं। दोस्तों की गैदरिंग में वो लोग बैठकर और अहबाब की महफ़िल में बैठकर वो लोग बैठकर हलाल और हराम की तमीज़ का फ़ैसला करते हैं जो कभी शरीयत के करीब से, यानी इल्म के एतबार से शरई उलूम की उन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की, उसके करीब से भी नहीं गुज़रे। यही बात हम दूसरे शोबों के बारे में कहते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर आप दोस्त अहबाब आपस में तशरीफ़ फरमा हों और कोई कहे कि मुझे फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ दर्द है, फ़लाँ तकलीफ़ है, तो फिर सामने वाला जो है वो डॉक्टर ना होने के बावजूद भी ये बताना शुरू कर देता है कि वो इसका इलाज जानता है, वो इस बीमारी को जानता है, वो इस तकलीफ़ को जानता है, वो इस तकलीफ़ की वजह को जानता है। फिर ख़राबी ये आती है कि जब आप उसके कहने पर, उसके मशवरे पर, उसकी बात पर और उसकी राय पर कोई दवाई ले लें, कोई ख़ुराक ले लें, कोई काम शुरू कर दें, तो फिर उसमें ख़राबी पैदा होती है। बिल्कुल उसी तरह से जो वकील नहीं है, जो कानून को नहीं जानता, तो फिर ख़राबी ये आती है कि जब आप उससे पूछते हैं कि कानून क्या है, जब आप उससे पूछते हैं कि कानूनी मामलात क्या हैं, जब आप उससे पूछते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पर एक कानूनी राय चाहता हूँ, जब आप उससे पूछते हैं कि मैं एक इस तरह के मसले में फंसा हुआ हूँ, और उसकी राय पर आप चलने की कोशिश करते हैं, उसकी राय के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, उसकी दी हुई राय पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर फ़ायदा या बेनिफिट का नहीं सोचा जा सकता, उसमें नुकसान ही होगा। बिल्कुल उसी तरह से हम जब हलाल और हराम की बात करते हैं तो ये लाजमी है कि उसी से पूछें जो इस बात को जानता है। जिस तरह से कानून के बारे में पूछना है तो वकील और जज बता सकता है, जिस तरह से मेडिकल या मेडिसिन्स के बारे में पूछना हो तो डॉक्टर और सर्जन बता सकता है, बिल्कुल उसी तरह से हलाल और हराम के बारे में पूछना हो तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ उलमा और स्कॉलर्स ही बता सकते हैं, मुफ्तियान कराम ही बता सकते हैं। आज मैं आप हम सब जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इंतहाई पुरफ़तन दौर है, और इस दौर में हर शख्स ये चाहता है कि उसे हर बात पर राय ज़नी का मौका मिले। हर शख्स ये चाहता है कि उसे हर बात पर बात करने का मौका मिले, चाहे उस बात को वो जानता हो या ना जानता हो, चाहे उस मौजू पर उसे इल्म हो या ना हो, चाहे उस इल्म पर उसे दस्तरस हो या ना हो। और ख़राबी ये आती है कि वो उस चीज़ को हलाल कह देता है जो दरअसल हराम होती है, और उस चीज़ को हराम कह देता है जो दरअसल हलाल होती है। हमारे दीन का उसूल बहुत ही सादा है कि उससे पूछो जिसे इल्म है, उससे पूछो जिसे इदराक है, उससे पूछो जो साहिब राय हैं। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कि मशवरा भी उनसे लिया जाता है जो मशवरा देने के काबिल नहीं है। मशवरा भी उनसे लिया जाता है जो अपने घरेलू मामलात और निजी मामलात में भी मशवरा नहीं दे सकते। उनसे हम कौम के मशवरे ले रहे होते हैं, अपने जिस्म और इलाज से मुतालिक और सेहत से मुतालिक मशवरे ले रहे होते हैं। हम माशरे के कुछ डिसीजंस होते हैं उस पर मशवरे ले रहे होते हैं। हम जो अहम तरीन हसास मामलात होते हैं
ان پر مشورے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پر آپ دیکھتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، تو وہ لوگ بھی تجزیہ کار ہوتے ہیں جن کو اس تجزیے کا الف بے کا علم نہیں ہوتا اور وہ تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے خرابی یہ آتی ہے کہ جب ایسے لوگ تجزیہ دیتے ہیں تو اس تجزیے کا رنگ غلط ہوتا ہے، اس کا اینگل غلط ہوتا ہے، اس کی معلومات غلط ہوتی ہیں، اس میں سوچ غلط ہوتی ہے، اس میں فکر غلط ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تجزیہ کار بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس پروگرام میں تجزیہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس معاملے پہ تجزیہ پیش کرنے جا رہے ہیں، وہاں آپ کا مکمل کنٹرول ہو۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شخص کو مکمل علم ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر معاملے پر، ہر شعبے پر کسی کی اجارہ داری ہے یا ٹھیکے داری ہے، لیکن کچھ بنیادی علوم تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں فتویٰ بازی کا رجحان بڑھ گیا۔ ہم نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، ہم نے لوگوں کو راہ سے بھٹکنے والا کہہ دیا، ہم نے کسی کو گمراہ کہہ دیا۔ پھر یہ الزامات بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ عوام میں جاتی ہیں چیزیں تو پھر عوام جو ہے اس کی لگام کھل جاتی ہے، پھر ہر کوئی دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، یا پھر الزام لگاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ الزام لگتا ہے کہ یہ نااہل ہے، یہ الزام لگتا ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، یہ الزام لگتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک جہاں ہمیں نیکیوں کا موسم بہار ہونے کی وجہ سے نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کشادہ کریں، اپنے دل کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں۔ ہم کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچیں کہ اگر وہ الزام غلط ہوگا تو دنیا میں ہماری شخصیت بھی متاثر ہوگی، اس کی شخصیت تو متاثر کر ہی رہے ہیں ہم، اور آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں جہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے اور بڑی بڑی نیکیاں کرنے کا درس دیتا ہے، وہاں یہ بھی درس دیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ان غلطیوں سے سیکھنا ہے، ان غلطیوں پہ قابو پانا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے وہ کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ جس سے خلق خدا کو تکلیف ہو رہی ہے، جس سے خلق خدا مشکل میں ہے، خلق خدا پریشان ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ قابو پا لیں، ان چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ قابو پا لیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور ان غلطیوں کو سدھار لیں، تو ہر بندہ ذمہ دار بن جائے گا۔ ذمہ دار بن جائے گا کہ جب وہ بات کرے گا تو بات کرنے سے پہلے سوچے گا، کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچے گا، کسی کے بارے میں ریمارکس دیتے ہوئے سوچے گا۔ لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ریمارکس نہیں دیتے، ہم فیصلہ دے دیتے ہیں، اور فیصلہ دینے کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے سے جو ہے وہ اس پہ ریزسٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے جو لا حاصل ہے، جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہم محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے قلب کی تسکین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے جہاں مختلف قسم کی آپ کے سامنے گفتگو شیئر کرتا ہوں، اپنے دل کی بات کہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر اپنے افکار و نظریات پر غور کریں، مزید اس میں خوبصورتی پیدا کریں، مزید اس پہ غور و فکر کریں، اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کہی کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں روڈوں پہ، سڑکوں پر، پان کی کیمینوں پر، چائے خانوں پر، کیفیز پر، ہوٹلوں میں، شادیوں میں، جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا ماحول ہو گیا کہ جس کا جو دل آتا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے نا وہ تو پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات وہ کر رہے ہیں جن سے کہیں کہ اس پر آپ بعد میں آئیے گا، کیا آپ کو وضو ٹھیک کرنا آتا ہے؟ یعنی آپ کو اگر وضو ٹھیک کرنا نہیں آتا، لیکن آپ جو ہے ان چیزوں پہ گفتگو کر رہے ہیں جو اس کے بعد کی ہیں۔ ہم کسی سے کہیں کہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک آپ نے ٹھیک طریقے سے پڑھ لیا مخارج کے ساتھ، وہاں وہ انکاری ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن آپ ان سے پوچھ لیں کہ فلاں مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ 1 منٹ میں بتا دیں گے۔ یعنی ایسی چیزوں پر، اور ایسے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کی حدود کو کراس کرنا ہے، اور یہ جب آپ حدود کو کراس کرتے ہیں، اس طرح آپ حدود کو کراس کرتے ہیں، تو دراصل آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ معلومات حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ موجود تمام معلومات ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہے۔
گمراہی کا ایک سمندر بھی ہے اور بہرا روی کا ایک سمندر بھی ہے، معاشرتی برائیوں کا بھی ایک سمندر ہے، الزامات اور لوگوں کو لڑانے کا بھی ایک سمندر ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کا بھی ایک سمندر ہے۔ لوگ اپنے مخصوص ایجنڈے پر بھی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے جب حلال اور حرام سے متعلق رائے دینی ہے تو آنکھیں، قلب، ذہن کو کھلا رکھنا ہے۔ آپ نے رائے لینی ہے ان سے جو صاحب الرائے ہیں۔ آپ نے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھنا ان سے ہے جن کو پوچھنے کا حق ہے، جو جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے رائے دی سوشل میڈیا سے دیکھ کر، تفصیل معلوم نہیں کی، تو آپ کے بھٹکنے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ سب ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ تقریریں کر رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں، اپنی کتابوں کے اقتباسات لکھ رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں، صحیح ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے ماحول میں اپنا دامن بچانا انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ کہ جب کوئی بندہ بہت ہی شد و مت کے ساتھ کسی نشست میں کسی کو حلال اور کسی کو حرام کہہ دیتا ہے تو ہر کوئی اس سے دلیل نہیں مانگتا کہ یہ تو نے کہاں پڑھا ہے۔ ہر کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا ریفرنس دو۔ جب وہ شد و مت کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ، اپنے کانفیڈنس کے ساتھ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ رہا ہوتا ہے تو باقی سب میں ہمت نہیں ہوتی کہ اسے کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، اگر سچے ہو تو کچھ لاؤ۔ ایسے ہوتے بھی ہوں گے لیکن ایسے کم ہوتے ہیں۔ جب وہ نہیں کہتے تو وہاں جتنے 10-20 لوگ بیٹھے ہیں دراصل وہ سب اس غلط بات کا شکار ہو گئے۔ اب ہوگا کیا کہ جب وہ وہاں سے سارے اٹھیں گے تو وہ ایک نئی نالج لے کر گئے، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ اب اس بات کو آگے بڑھا دیں۔ جب وہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو گناہ تو اس پر ہے ہی ہے جس نے یہ غلط کام کیا، لیکن معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، علم کے معاملے پہ بگاڑ پیدا ہو گیا، ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ایگزیکٹلی میں آپ کو یہ بات ہر شعبے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن دین کے معاملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین اس معاملے پہ بہت ہی حساس ہے۔ آپ کا کوئی جملہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی جملہ شان رسالت میں گستاخی کا آپ کو مرتکب کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی جملہ اللہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں کہ جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ایسے گانے ہیں، ایسی غزلیں ہیں، ایسی کہاوتیں من گھڑت ہیں کہ جو اگر آپ کہنا شروع کر دیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، وہ کفریہ جملہ ہو۔ گو کہ آپ پھر کلمہ پڑھیں گے اور توبہ بھی کریں گے، تجدید نکاح کریں گے، تجدید ایمان کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، لیکن یہ کتنی مرتبہ ہوگا؟ کیا ہم معاشرے میں اسی طرح سے بگاڑ پیدا کرتے رہیں گے؟ اس بات پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ دراصل ہمیں حق اور باطل کا سبق سکھاتی ہے، ہمیں سچ اور جھوٹ کے مابین فرق بتاتی ہے، ہمیں صحیح اور غلط کے معاملے میں سبق بتاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہاں پہ نعت شریف پڑھائیں اور شرعی سوال و جواب کریں، ہم باقی چیزوں کو بھی مختلف اینگل سے سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں بریک کی طرف۔ بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی روزانہ کی طرح ایک نیکی، احتیاط لازم ہے، برکت ذکر مصطفیٰ، اور افطار مزیدار، اللہ کے ولی، اور بزم علم و عقیدت، اور آخر میں بزم افطار، مختصر سے وقفے کے بعد۔